बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। देखिए, जो अमेरिका का अभी तक जो पॉलिसी है वो जो बाइडन के आने के बाद में वाज़ेह नहीं हुई है। उनकी जो तकरीर थी जो 4 फरवरी को उन्होंने वज़ारत ख़ारजा में जाके की, वो तकरीर भी इससे भी जो पॉलिसी जो है उनकी वाज़ेह नहीं होती है। वो बेसिकली ऐसा लगता है कि अभी तक जो उनका जो अमेरिका के अंदर जो तज़ाद है, अमेरिका के अंदर जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं सिविल वार के, वो उससे बहुत मुतासिर हैं और वो अभी तक अपनी पॉलिसी बनाने में नाकाम रहे हैं। और उसकी अपनी जो उन्होंने जो टीम बनाई है उसके अंदर भी मेरे ख़्याल में वो यकजहती नहीं पाई जाती है जी। तो इस लिहाज से अब जो उन्होंने जो बात की है सऊदी अरब में, उन्होंने कहा कि यमन में के मामले में सऊदी अरब यमन के तनाज़े में वाशिंगटन का ने ये कहा है कि हम उसमें, क्योंकि वहाँ बहुत दबाव है कि वहाँ पर लोग गरीब लोगों को मार रहे हैं जी, तो वो उससे वो पीछे हटना चाहते हैं। मेरे साहब डॉक्टर उमा बकाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। जो अब फरमाइए कि अमेरिका का जो मशरिक़ वस्ती में जो पॉलिसी है वो नई पॉलिसी क्या आपको नज़र आती है, जिसमें कि यमन है, सऊदी अरब है और ईरान है। तो इस सिलसिले में आप फरमाइए क्या आपका जो गहरी नज़र है इस मामले में। जी देखिए, मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा चैलेंज है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये है कि वो किस तरह इस बात को एड्रेस करेंगे कि बैलेंस कर सकें सऊदी अरब को और ईरान को। क्योंकि जहां एक तरफ उनका चैलेंज ये है कि जो सऊदी अरब को खुली छूट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में मिल गई थी, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हों, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट हों, वहाँ उनको रिस्ट्रेन करना, जिसमें सेल्स ऑफ आर्म्स भी शामिल है, और एट द सेम टाइम ईरान को इस तरह से इंगेज करना कि सऊदी अरब और इजराइल जो है वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे लेकिन इस हद तक ना बढ़े कि पोलराइजेशन हो जाए। तो मेरा ख्याल है जो पहली चीज़ उन्होंने यमन में की है वो अहम है। उन्होंने एयरफोर्स सपोर्ट जो थी वो ख़त्म की है, यानी जो एयर स्ट्राइक यमन पे कर रहा था सऊदी अरब, जो हो नहीं सकती बगैर अमेरिकन सपोर्ट के, वहाँ उन्होंने रिस्ट्रेन किया है अमेरिकन सपोर्ट को और आर्म्स को बेचना भी रिस्टोर किया है। लेकिन बैलेंस लाने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर हुतीज और दीगर जो ग्रुप हैं वो अटैक करेंगे सऊदी अरब पे, मिसाइल अटैक या वगैरह, तो वो उस हवाले से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। यानी ऑफेंसिव से डिफेंसिव पैराडाइम पे अमेरिका गया है और सऊदी अरब को भी वहीं लाने की कोशिश कर रहा है। फिर आपको पता है कि हुतीज को बिल्कुल जाने से पहले ट्रंप जो थे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर गए थे। मेरा ख्याल है कि और उसकी वजह से किसी किस्म की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी नहीं हो सकती यमन के लिए। मेरे ख्याल है उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे बाइडेन। इससे बड़ा मसला ऑफ कोर्स ईरान से इंगेजमेंट है, जो ईरान को न्यूक्लियर डील की तरफ वापस लाना है। वहाँ ईरान डिफाइंट भी है और रेजिस्टेंट भी है, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो कुछ अमेरिका करना चाहता है उसको चेकमेट कर रहा है या सबोटाज कर रहा है इजराइल। क्योंकि जैसे ही इन्होंने एंगेजमेंट की बात की ईरान से, आपको पता है कि इजराइल से स्टेटमेंट आया कि जी हम तैयारी एक जंग में हैं, और इजराइल से ऐसा कोई स्टेटमेंट अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ उस वक्त तक नहीं आता जब तक इजराइल की बिल्कुल टॉप लीडरशिप की इसमें मर्जी मंशा शामिल ना हो। तो मेरे ख्याल है वहाँ पर जो फिर एक दफ़ा कोई जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये है कि वो चाहते हैं कि कुछ IMF से आसानियाँ हो जाएं, सैंक्शन हटे ना, रिलैक्स हो जाएं, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ईरान को रिस्टोर हो जाए कोविड के हवाले से। तो इस तरह से ये कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जहाँ एंगेजमेंट होगी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम गुफ्तगू कर रहे थे आपसे तो उस वक्त आपने ये फरमाया था कि जयशंकर का जो दौरा हुआ था, जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान का,
تو انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ چابہار کی بندرگاہ کا جو معاملہ ہے اس کو ریسٹور کریں، اور ان سے جو تیل لیتے تھے وہ جو ایران پر جو پابندیاں ختم ہونے والی ہیں وہ ان کا خیال میں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آلریڈی وہ آج سے کوئی 5 سال پہلے $6 بلین کے مقروض تھے انڈینس جو تھے ایران کے، تو اب وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے بحال ہو جائے. اس پر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ انڈیا نے ایران سے ایک ویلویٹ ڈیوورس لی تھی تاکہ وہ انگیج ہو سکے، اسٹریٹجک انگیجمنٹ میں جا سکے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ. اور اس وقت جو آپ یہ سمجھیے ایک پرو ایکٹیو انڈین سٹانس دیکھ رہے ہیں ایران کی طرف، اس کو ایران میں جو میری ایرانین کاؤنٹر کچھ جرنلسٹ سے بات ہوئی ہے، وہ اس کو حصہ دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کی ایران کو چائنا سے ڈس انگیج کرنے کی ایفرٹ کے طور پر. تو وہاں پہ بہت اسکیپٹسزم ہے اس حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے چائنا نے جس طرح کا میسو انویسٹمنٹ کیا ہے ایران میں، تو اس نے میرا خیال ہے ایک بیٹل لائن ڈرا کر دی ہے. تو یہ خواہش ہو سکتی ہے انڈیا کی، اور ہو سکتا ہے کہ فار کمرشل انٹرسٹ اونلی ایران کسی حد تک رسپونس کرے، لیکن میں کوئی کنورجنس نہیں دیکھتی، کیونکہ دیکھیے جو بیٹل لائن ڈرا ہو رہی ہیں نا ساؤتھ ایشیا میں وہ بالکل واضح ہے. ان بیٹل لائنز میں آپ کو کنورجنس نظر آتی ہے نیو دہلی اور واشنگٹن کے بیچ میں، اور جو بلاک یہاں ایمرج ہو رہا ہے وہ ہے چائنا، رشیا، پاکستان، کسی حد تک ایران، ایکسٹینڈنگ اپ ٹو ٹرکی، جہاں پہ آف کورس بہت ساری چیزیں، لیکن یہ نئی بیٹل لائنز ہے. پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں ہم کم بات کر رہے ہیں، کیونکہ کنٹرول ہے ویسٹرن ورلڈ کا میڈیا کے اوپر، اور وہ آوازیں ہیں جو جرمنی سے آ رہی ہیں. دیکھیے مارکل جو ہیں وہ بڑے واضح طور پہ اب کہہ رہی ہیں کہ اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کوئی نئی سرد جنگ شروع کرنا چاہتی ہے اور چائنا کے رائٹ کو روکنا چاہتی ہے تو ہم اس میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے. چائنا، ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں، چائنا ہیز اے رائٹ ٹو ایمرج ایز اے گلوبل پاور. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بیک ڈراپ ہے جس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بہت اسمارٹ فٹ ورک کرنا پڑے گا. اچھا، میں آپ سے ایک بلنٹ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نیوکلیر ہونے جا رہا ہے امریکہ ایران، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اب یہ کوئی اٹیک نہیں ہو سکتا ایران پر؟ دیکھیے ایران پہ اٹیک کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس بات کا اسرائیل کو بھی ادراک ہے، سعودی عرب کو بھی ادراک ہے، اور امریکہ کو بھی ادراک ہے. کیونکہ جتنی بھی پرووکیشن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کی، چاہے اس میں سلیمانی کا مرڈر ہو یا ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کی ایلیمینیشن ہو، ایران نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو پراکسی وار کا انفراسٹرکچر ایران نے کھڑا کیا ہے اور ایران کی جنگ کو ایران کی سرزمین سے دور رکھنے کے باوجود وہ جنگ لڑی ہے، وہ انفراسٹرکچر اپنی جگہ انٹیکٹ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ ٹرمپ بھی بہت ہارڈ سمجھیے اسٹیٹمنٹ تو دیتے تھے ایران کے خلاف، لیکن کوئی جنگ وہ بھی نہیں کھڑی کر پائے. سلیکٹو اسٹرائک تھی جس کا ایران پرووکیشن دیکھ کر اس طرح سے جواب نہیں دیتا تھا جس طرح کا جواب دے سکتا تھا. اگر آپ ابراہیم ایکارڈ جو دیکھیں جس میں آپ کو یو اے ای کی ریکگنیشن ہے اسرائیل کی اور دیگر 3-4 ممالک کی ہے، وہ درحقیقت اسی لیے ایران کے خوف کے نتیجے میں یہ ایکارڈز آئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ بات کاؤنٹر کر دینی چاہیے کہ میکسیمم آپ نے میکسیمم پریشر کی اسٹریٹجی تھی ٹرمپ کی، جس کے جواب وہ ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر ایران نیوکلیر ہو جاتا ہے، ایران نیوکلیئر نہیں ہوگا. ایران از ویری اسمارٹ. ایران انریچمنٹ کرے گا، ایران تھریٹ الائیو رکھے گا، لیکن اوورٹلی نیوکلیئر نہیں ہوگا. میرے صاحب بریک کا وقت کہا جا رہا ہے اور ڈاکٹر عما بقائی ہمارے ساتھ رہیں گی. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب ڈاکٹر عمر بقائی ہمارے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے جی, آپ بات کو جاری رکھیے. ایران بہت اسٹریٹجیکلی اسمارٹ طریقے سے کھیلتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ وہ کون سی ریڈ لائن ہے جس کو کراس کرنے کے نتیجے میں وہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے بائیڈن جو ہیں وہ انگیجمنٹ اور سافٹننگ کی طرف جا رہے ہیں جس کا. اچھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ رول آؤٹ کر دیں کہ ایران پہ اٹیک نہیں ہو سکتا؟ میں اس نہیں سمجھتی ایران پہ اٹیک ہو سکتا ہے. بائیڈن انگیجمنٹ چاہتے ہیں, سافٹنگ چاہتے ہیں اور ایران اس کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہے. اگر ایران اچھا اگر یہ صورتحال بنے ڈاکٹر صاحب, اگر بات ہم تھوڑا سا آج بلنٹ بات کر رہے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہے, اسرائیل ان کو یہ کہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 80 کمپنیاں ہیں جو فائنینشیل کمپنیاں ہیں جو کہ امریکہ میں کام کر رہی ہیں اسرائیل کے مفادات کو تحفظ کرنے کے لیے, تو اگر وہ یہ کہے کہ صاحب اگر آپ نے ایران پہ حملہ نہیں کیا تو ہم امریکہ میں سول وار کرا دیں گے, تو نہیں, میرا نہیں خیال, یہ بہت ایکسٹریم پوزیشن ہے. وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں, امریکہ پہ یہ پریشر ضرور ڈال سکتے ہیں جو آلریڈی ہے کہ آپ وہ نیوکلیئر ڈیل ریوائز نہ کریں. یہ اور اس کے وجہ سے بائیڈن جو اس وقت اسٹریٹجی استعمال کر رہے ہیں وہ بیلنس ہے. وہ ان ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور سافٹنگ اور انگیجمنٹ کی اسٹریٹجی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو انہوں نے سینکشنز کو بھی سافٹ کرنے کا طریقہ کار کی طرف دیکھ رہے ہیں. IMF سے بھی ایران کو کچھ کنسیشن دلانا چاہتے ہیں. یمن میں جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے وہ بھی ایران کو افیکٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی اس وقت اسٹریٹجی جو ہے وہ سافٹ انگیجمنٹ کی ہے اور ایران جو ہے وہ جس قسم کے اس وقت فائنینشیل کنسٹرینٹس میں ہے, اگر سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ ایران کو یہ آپشنز دی گئیں تو وہ انگیج ہونا چاہے گا. پھر چائنا بھی چاہے گا کہ یہ انگیجمنٹ ہو. اچھا آپ نے چائنا کی بات کی تو چائنا کو انہوں نے لفظ استعمال کیا اپنی تقریر میں کہ موسٹ سیریس کمپٹیٹر. کیا معنی لیں گے اس کو دشمن تو قرار نہیں دیا, لیکن موسٹ سیریس کمپٹیٹر جو ہے از ویری نیئر ٹو دی اینیمی. ہاں, لیکن جو سیریس کمپیٹیٹر کہہ رہے ہیں اور ایکیوٹ کانفرنٹیشن کی بات نہیں کر رہے, میں اس کو بھی پیراڈائم شفٹ سمجھتی ہوں. جب آپ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کی طرف ہے اس کو اپنی طرف لائیں. جب آپ ایکیوٹ کانفرنٹیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی اسٹریٹجی مختلف ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بائیڈن کی چائنا کے حوالے سے بھی اسٹریٹجی کمپٹیشن کی ہوگی, ایکیوٹ کانفرنٹیشن کی نہیں ہوگی. ٹھیک. اور جبکہ اب جو ان کا بہت ذمہ دار شخص ہے یانگ زی نے کہا ہے, جو ہم چین کا ہے, کہ چین کا امریکہ کی دنیا میں جو پوزیشن ہے اور اس کی جو حیثیت ہے اس کو چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم امریکہ سے کی جو بالادستی ہے اس کو چھیننا نہیں چاہتے. چین یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا مارچی انیشیٹو ہے, ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو, اس کو بڑھاوا دیا جائے اور وہ پوری خطے کی سنجیو معاشی پکچر ہی بدل دے گا. اس وقت جو 21st سینچری ریجنلزم کی بات ہو رہی ہے وہ ایسا ریجنلزم نہیں ہے جو ریجنز تک محدود ہے, بلکہ وہ ریجنز کو جوڑ رہا ہے. یعنی پاکستان زپر اسٹیٹ بن جائے گا یورپ اور ایشیا کے بیچ میں. ہاں, اٹلی جا رہا ہے, سیدھا اٹلی پہ جا کے ٹرمینیٹ ہو رہا ہے. تو نہیں, میرا خیال ہے کہ چائنا تو کانفرنٹیشن چاہتا ہی نہیں. چائنا تو انڈیا سے بھی کہتا ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا حصہ بن. آپ کا کیا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی انڈیا شامل ہو جائے گا ون بیلٹ ون روڈ میں؟ میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے, جو اگر آپ ان کی انگیجمنٹ دیکھیں, جو اکنامک انگیجمنٹ ہے امریکہ کی اور چائنا کی, اور جو ٹرائی لیٹرل انگیجمنٹ ہے بالخصوص سافٹ ویئر میں امریکہ کی, چائنا کی اور انڈیا کی, وہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ ایک ایسی کانفرنٹیشن میں چلے جائیں جہاں بلاک بن جائیں. اگر یہ میڈ نہ ہو, اگر یہ پاگل نہ ہو, تو بہترین طریقہ تو یہی ہے نا کہ وہ سب مل کے چلے ون بیلٹ ون روڈ میں. میرا خیال ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو مومنٹم ہے وہ رکے گا نہیں رکے گا. اور آپ کمپرومائزز بھی دیکھیں گے اور چائنا ان کے لیے. اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آخر کار میں انڈیا کو مجبور ہو کر یا توہن اور یا کرہن جو ہے وہ اس میں ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ بن جائے گا؟ میرا خیال
شدید ترین مشکل میں ہیں، اور جو مودی کی سیاست ہے وہ انڈیا کے اندر بھی ناکام ہو رہی ہے اور ان کی انڈیا کے باہر بھی ناکام ہو رہی ہے، اور انڈیا مودی سے بہت بڑا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ اگر وہاں حکومت چینج ہوتی ہے تو میجر پیراڈائم شفٹ انڈیا کی پالیسی میں آ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ. جے شنکر والا نہیں، جے شنکر کا انہوں نے کہہ دیا نا کہ وہ جے شنکر کا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بہت سخت ان کو جواب دیا ہے، وہ فیل ہوئے ہیں وہاں پر. جی میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ انڈیا کو اس بات پہ معاف نہیں کرے گا کہ جب ایران بہت مشکل میں تھا تو انڈیا نے ایران کو ابینڈن کیا تھا. تو اب جب جو جے شنکر دورہ ہوا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں ناکام ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ جو ان کا آبجیکٹو تھا وہ اچیو نہیں ہوگا. کو تھوڑی بہت انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ایران ایسا ملک ہے جو ہمیں اپنی میں آپ کے جو الفاظ ہیں اس کے بعد میں یہ ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ کو کہ آپ کو فارن منسٹر بنا دیا جائے، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ جو ڈپلومیسی کیسے گفتگو کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی مرزا صاحب، ڈاکٹر عمر بقائی دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ طالبان کے معاملے میں امریکہ ابھی تذبذب کا شکار ہے، اور سارے معاملات میں ابھی جو بائیڈن کا کنٹرول نہیں ہے. ہم نے جو ان کی اسپیچ دیکھی ہے، ان کا فرسٹریشن دیکھا ہے، ان کا وہ تھکے ہوئے لگے نظر آئے تھے ان کو اپنے جو تقریر کے دوران میں. ان کے اپنی ٹیم کے اندر بھی جو ہم آہنگی نہیں ہے، تو اس پہ طالبان نے یہ دھمکی دی ہے، بڑی سخت دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نئی امریکی حکومت نے امن معاہدے کو ختم کیا تو بڑی جنگ ہوگی. جی، اور وہ اس کے لیے تیار ہیں. اس کو اور اس تمام جو اب آس پاس کے جو ملک ہیں بشمول ایران، جو ان کے درمیان میں بہت بڑا ہے، جو کہ ایک مسلک کا ڈفرینس ہے، اس کو انہوں نے بریک کیا ہے. اور وہ ان کو یقین دلایا ہے کہ ان کے مسلک کے جو لوگ ہیں وہ وہاں محفوظ رہیں گے. اور اس کے بعد میں ایران کا جو طالبان کی طاقت کو بڑھ گئی ہے. اور روس جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اب امریکیوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ روس نے ہر ایک امریکی کی موت کے اوپر اس کے سر کی قیمت لگائی تھی. تو یہ بات بھی الزام لگاتے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو پھر یہ امریکہ کے لیے ایک مشکل کام ہوگا کہ وہ یہاں افغانستان میں ٹھہرے، اور اس کے لیے مناسب ہوگا وہ یہاں چلا جائے. لیکن اگر وہ نہیں جاتا ہے تو پھر یہ بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور جو اس کی ذمہ داری امریکہ پہ ہوگی. تو اب اس کے بعد میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جے شنکر کا ایران کا دورہ بری طرح ناکام ہوا ہے، اور فلیٹلی انہوں نے جواب دے دیا ہے ایرانیوں نے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ آپ دوگلے ہیں، اور آپ نے کی جو حرکتیں ہیں وہ آپ نے برے وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑا، اور ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. جی زین صاحب آگے چلیں. اگلے موضوع پہ آ جائیں. بھارت میں کسانوں کو جو احتجاج ہے اس میں عالمی برادری کی حمایت جو بڑھ رہی ہے. اب نیو یارک اسمبلی میں جو نیو یارک کے اپنی جو اسمبلی ہے اس میں کشمیر ڈے منانے کی قرارداد منظور ہو گئی ہے، اور وہ جس میں بھارتی لابی سیکھپا ہے. ہم نے کل 4 خواتین کا ذکر کیا تھا، جس کی وجہ سے 4 خواتین پر اتنا ان کا شور ہو گیا ہے جیسا کہ وہ قیامت ٹوٹ پڑی ہو. بھائی وہ انہوں نے اپنے اگر ٹویٹ ہی کیا نا، وہ تو آپ نے کوئی حملہ تو نہیں کیا آپ پر. ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسا کہ انہوں نے بم برسا دی ہوں. اصل میں وہ فالوورز بہت ہیں ان کے، بھائی جو بھی ہو، لیکن بہرحال آپ کو اتنا زیادہ آپ یعنی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، خود میں نے خلائی مخلوق سمجھنے لگ گئے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ یہ تباہی کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ آدمی سپیریئر ریس سمجھنے لگے جو کہ آپ ہیں نہیں. اب تو ڈاؤن سب سے گھٹیا ترین ریس ہیں دنیا کی. اس لحاظ سے کہ جو آدمی گوبر اور گائے کے پیشاب کو جو ہے اس کو دوا کے طور پہ استعمال کرے تو اس کا تو دماغی خرابی معلوم ہوتا ہے. ابھی تک 21ویں صدی کے اندر اگر یہ بات کرے تو اب جو بات ہم سمجھتے ہیں کہ بھارتی لابی بھارت میں جو ہے وہ یعنی از اے ٹائم ٹو چینج دی گورنمنٹ. اور وہ جس طرح کے وہ فورٹیفیکیشن کر رہے ہیں وہ تو کل بھی ذکر کیا تھا ہم نے اس کا. نہیں وہ کیا تھا، بس اب زین صاحب بس اسی تک رکھ لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. جی ہمارا موضوع بہت ہے. اچھا میانمار کی طرف آئیں ذرا. میانمار میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے بڑھ گئے ہیں، اور یہ اب فوجی حکومتوں کا زمانہ نہیں ہے. اب آپ کو چاہیے تھا جیسا بھی چاہا وہ چلتی رہنے تھی. آنگ سان سوچی جو ہے، اور اس میں وہاں پر جو ہے وہاں کے جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، میڈیکل اسٹاف ہیں، وہ سب نے ہڑتال کی ہوئی ہے. عوام نے وہاں پر ہڑتال کی ہوئی ہے، اور بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہ جو فوجی حکومت کا معاملہ ہے یہ ختم کریں، یہ نہیں ہوتا یہ بعد میں وہاں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جو
وہاں پر عادی ہیں لوگ وہاں پر، کیونکہ وہاں پر حکومت تو کوئی اتنی عوامی جو جتنی یہ پاپولر عورت ہے، جی پہلے بھی اس کو جیل میں رکھا کتنے سالوں تک، لیکن پھر اس کے بعد میں فوجی حکومت ختم کر کے آئی، پھر اس کو ہٹا کر آپ جیل میں کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے آپ ہٹا سکیں گے؟ وہ فوج تتر بتر ہو جائے گی وہاں پر وہ. اور وہ اس پہ یہ کہے جا رہے ہیں انڈینس یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کے پیچھے چین ہے. چین کیوں ہوگا اس کے پیچھے؟ چین پھر یہ کہے گا ان سے کہ بھائی آپ بیک ہو جاؤ فوج کو. جی تو اگر پیچھے ہے تو بیک کرا دے گا، کیونکہ وہ عوامی حمایت تو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا جی. بالکل. اچھا جی، چلیے اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جی بریک کر کے لیں. بعد پھر 2 موضوعات ہیں اس پہ جی گفتگو کر کریں گے. لیجیے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفہ کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب سینٹ کے الیکشن پہ بات کر لیں گے. اگر اس میں جو سینٹ کے الیکشن کے بارے میں اوپن یا خفیہ رائے شماری کے معاملے میں اس میں عمران خان صاحب کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے اندر جو لوگ باغ بک گئے ہیں، اور ان لوگوں کو خطرہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہیں وہ ووٹ ڈالے جائیں گے اگر خفیہ رائے شماری ہوئی. اب بنیادی طور پر تو یہ جب اسمبلی یہاں موجود تھی تو ان کو وہ اسمبلی میں بل لانا چاہیے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ صاحب ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی جس سے کہ ہم اس کو چینج کرا سکتے. تو پھر اگر نہیں چینج کرا سکتے تو پھر نہیں چینج کرا سکتے. نہیں تو پھر اپوزیشن سے ذرا مذاکرات کیے جاتے ہیں. نہیں، مذاکرات کی بات نہیں ہے. آپ کیوں چھپائیں اس کو؟ اپوزیشن تو اب ووٹ خرید رہی ہے. نہیں، جیسا کہ انہوں نے بھی خریدا تھا چیئرمین سینٹ کے ٹائم پہ، 14 لوگ ان کے ادھر سے ادھر ہو گئے تھے. نہیں، وہ تو انہوں نے نہیں خریدا تھا، وہ تو کوئی اور چیز تھی نا جی. وہ اس باتوں کو نہیں چھیڑیں. تو اس کا بدلہ لیں گے. تو آپ بدلہ کی بات نہیں ہے. اب یہ تو ہارس ٹریڈنگ ہوگی نا. اس وقت تو وہ ایک لے دے کی بات ہوئی تھی کہ ان کا ڈپٹی چیئرمین لے لیا تھا اور ان کا چیئرمین لے لیا تھا. ایک آدمی کو، ایک ایسے غیر معروف سے آدمی کو لا کے بٹھا دیا تھا، تو جس کو کوئی تجربہ بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے کام کر کے کچھ دکھایا ہے جو سمجھ آیا کہ بھئی ایک صحیح آدمی آیا. خیر بھائی جو آدمی نیوٹرل آدمی رہا تو اس نے کچھ تجربہ نہیں تھا لیکن اچھا کام کیا انہوں نے. ہاں، تو وہ اس سے ایسے آدمی جو تجربہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پارٹیشن نہیں ہوتے، مطلب ایک پارٹی کی طرف نہیں ہوتے. کاش کہ ہمارے وزیر اعظم بھی کچھ سیکھ لیتے 2.5 سالوں میں. بھائی وہ تو نہیں سیکھ سکتا نا. جی بہرحال میچور آدمی ہے، جی دانا ترین آدمی ہے دنیا کا، بہترین کرکٹر ہے، تو وہ گگلی کراتا رہتا ہے ہر وقت. نہیں وہ فاسٹ بالر تھے، ان سوئنگر آؤٹ سوئنگر، ان سوئنگر ان کی ان کٹر بہت اچھی اسی میں رہے زندگی بھر میں. اس کے پاس کچھ تجربہ تو بھائی یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ جاب ہے جس میں آپ کے اب دیکھیے پلیٹو، ایرسٹوٹل، آپ کا کتنے بڑے بڑے آدمی دانشور تھے، وہ سب کے سب سکھاتے اپنے حکمرانوں کو مر گئے. پھر ابن خلدون آ گیا، اپنا کتنے لوگ آئے ہیں اینشنٹ زمانے میں، کتنے لوگ آئے ہیں میں نے میڈیل زمانے میں، مسلم ورلڈ میں آئے ہیں. سب لوگ اپنے حکمرانوں کو، یہ حکمرانی بہت مشکل کام ہے، آپ کے بس کی چیز نہیں ہے مسٹر عمران خان صاحب. نہیں، ان کے پاس ارسطو، بقراط، سقراط سب موجود ہیں. لیکن آپ اگر تم مجھ سے زبان کھلواؤ گے تو پھر بات غلط ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات رہنے دیں. ان کے پاس وہ آدمی نہیں ہے جو ملک کو چلا سکیں. یہ لوگوں نے تباہ برباد کر دیا ہے ملک کو، اور جو صورتحال بنائی ہے وہ کئی معاملے میں تو اچھا کیا ہے. جو اس میں ارگنس ہے وہ ارگنس کو دکھا کر انہوں نے پاکستان کا امیج کو تو بحال کیا. لیکن مرزا صاحب وہ جو سپریم کورٹ کے معزز عدلیہ کے جو ریمارکس ہیں نا کہ منظم طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے کہ جو اس کو ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، جس کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے. کوئی طاقت ایسی ضرور ہے، اور وہ طاقت کیوں کر رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں کر رہی ہے. کیونکہ ہم نے بہت انتظار کیا کہ لوگ بات سمجھ میں آ جائیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جو کہ جڑوں کو بیٹھ گئی ہے اور ہماری جڑوں کو کھوکھلی کر رہی ہے. اچھا جی، اب کراچی کے معاملے میں مرد و شماری کا جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے یہ بھی اپارتھائڈ ہو گئے ہیں. یہ جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے ایک قسم کا یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہاں پر جو کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں ظلم و ستم جاری رکھیں گے، ان کو دیوار سے لگا کے رکھیں گے. دیوار سے لگا کر نسل. اور وہ لوگ بھی باز نہیں آتے ہیں، وہ بھی ابھی بھی الطاف حسین کا جو ہے نغمے گاتے ہیں، اور وہ کہیں پر کچھ کرتے ہیں، تو اور ابھی بھی تک پیسے بھیجتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ انہوں نے سب ان کے اوپر یہ حاکم مسلط کر دیے. ان کا سب سے بہترین علاج یہ ہوتا ہے
کہ جب آپ لوگ اس طرح کے حق کی بات کا حق کا ساتھ نہیں دیتے ہو تو پھر آپ پر ایسے حاکم مسلط کرتے ہیں جیسا کہ پیپل پارٹی کے لوگ ہیں جی. تو یہ ایک دنیا بھر کا رول ہے. تو اب یہ ہے کہ اب کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں اردو بولنے والوں کی کوئی خاص نمائندگی ہو. نہیں وہ دیں گے نہیں نا آپ کو. اگر آپ جب تک آپ چینج نہیں ہوں گے تو کیسے ہوگا. آپ کا ابھی بھی یہاں پر گلستان جوہر میں ایک جگہ پر انہوں نے چھاپا مارا تو وہاں پر الطاف حسین کا نغمہ گایا جا رہا تھا. تو اب اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہو؟ تو بھئی الطاف حسین سے اردو بولنے والے الگ ہو گئے ہیں. نہیں جو کہاں الگ ہوئے؟ عام عوام کی بات نہیں ہے. ابھی اگر ہوتے تو پھر یہ جلسہ نہیں ہوتا نا. تو اب یہ عام میرے طور صاحب پر لعنت بھیجنا چاہیے اس کے اوپر, تو لعنت تو بھیجتے نہیں ہیں. وہ تو ہم نے جا کے کئی جگہ پہ حلف لیے ہیں جی پاکستان کے لیے, وہ تو ایک الگ بات ہے. تو ہمارے ساتھ سارے کراچی کے لوگ ملے اور حیدرآباد کے لوگ ملے اور میر پرخاص کے لوگ ملے اور حلف لیں ہم سے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں, تو پھر بات ہو جائے گی. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بیلنس خراب ہو رہا ہے اس کو تو دیکھنا چاہیے نا اداروں کو. بھائی بیلنس کیوں خراب ہو رہا ہے؟ جب آپ کی حب الوطنی پہ شبہ ہے اردو اسپیکنگ کی ایز اے ہول, اگر چند لوگ آپ جیسے ہم جیسے لوگ موجود ہیں تو وہ تو پورے اردو اسپیکنگ نہیں بناتے نا جی. اور جو لوگ ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں, وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں. وہ 4 آدمی لے کر اپنے سمجھتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک صاحب تھے جن کے پاس میں گیا کہ بھائی دیکھیے اب یہ پرویز مشرف نے ان سے MQ سے معاہدہ کر لیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اب یہ ہم تو فوج سے تو نہیں لڑ سکتے نا جی, ہماری فوج اپنی ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. اس نے کہا صاحب یہ پورے جتنے بھی علاقے ہیں جو لانڈی کے علاقے ہیں اس میں سارے جو تھانے ہیں وہ میرے ہیں, سارا اسلحہ میں لے لوں گا. پھر 8 سال جیل میں رہا. اب ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو دانشور بھی کہتے ہیں, آپ کو قوم کا لیڈر بھی کہتے ہیں. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کہاں ہو رہا ہے, کہاں سے سورج نکل رہا ہے, کہاں سے غروب ہو رہا ہے, کہاں ان کو معلوم نہیں ہے کہاں سے کوئی چیز کیا ہو رہی ہے. جن کو پتہ علی بے کا نہیں ہے سیاست کا, وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں اس قوم کا. بدقسمتی دیکھو جی, انہیں چاہیے کہ بھائی وہ آ کر ایسے لوگوں کے پاس حاضری بھریں, ان کے پیروں کو ہاتھ چھوئیں, تو پھر وہ آپ کو کوئی عقل کی بات سجائیں. ابھی ہم نے تو بند کر دیا, آپ کے راستے بند کر دیے, تباہ ہوتے ہو. تو جو لوگ اپنے دانشوروں کی عزت نہیں کرتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. بس اللہ کرے کہ لوگ سدھریں. میرے ساتھ وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.